अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद और दुआ है कि आप लोग खैरियत से होंगे। शुरू अल्लाह के नाम के साथ जो बहुत मेहरबान और नहायत रहम वाला है। दोस्तों, ये वीडियो तकरीबन में थोड़ी सी आयात रह गई हैं सूरह इनाम की। मैं कोई 3-4 दफ़ा रिकॉर्ड कर चुकी हूँ और अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन इसके बावजूद पता नहीं क्या बात है कि अपलोड नहीं हो पा रही। इसमें सबसे पहले मैं गलती की तस्दीक कर दूँ कि 137 से लेकर आज मैं 156 आयत से शुरू करूँगी। तो ये जो नंबरिंग है ये 137 से ऑनवर्ड 155 तक जो है वो मैंने गलत है, थोड़ी सी गलत है, क्योंकि मैंने 1 नहीं लगाया, बाकी नंबरिंग सही की हुई है। यानी 100 आयत चल रही हैं, जबकि मैंने 100 के बगैर लिखी हैं, जैसे 55 और 143 होना चाहिए था। इस तरह कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और वो गलत हो गई है नंबरिंग। तो आप देख लीजिएगा। वैसे आप सीक्वेंस में पढ़ें और मैं सीक्वेंस में ही पढ़ा रही हूँ। बेशक नंबरिंग को ना देखें तो इस तरह पढ़ेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि नंबरिंग गलत हुई है। तो आज शुरू करते हैं आयत सूरह इनाम की 156 से। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अन तक़ूलू, ये कि तुम कहो, इन्नमा बेशक उन्ज़िलल किताब, उतारी गई किताब, अला ताइफ़ातान, ऊपर 2 ग्रोहों के, मिन क़ब्लिना, व इन और बेशक उन्ना थे हम, अंदर दिरासातिहिम, इसके पढ़ने पढ़ाने से, लगाफिलिन, अब बता गाफिल। अब इसमें क्या फरमाया जा रहा है, ये आयत क्या फरमा रही हैं। कहती हैं, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया जा रहा है कि मुशरिकीन अरब को कह दो कि ये किताब जो है अरबी पर नाजिल हुई थी ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है कुरैश मक्का से थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने चूज़ किया, अपना पैगंबर चूज़ किया, आखिरी पैगंबर, और किताब आपको दी गई, कुरान मजीद आप पर नाजिल हुई और दुनिया की इमामत आपको दी गई। तो ये मुशरिकीन अरब से कह दो कि कहीं ऐसा ना हो कि वो ये है कि कहें कि हमारे से पहले जो 2 ग्रोह हैं, जो इंसार और यहूद, उन पर तो किताबें आई, उनके नबी हमारी तरफ कुछ नहीं है, यानी उनकी कोई हुज्जत बाकी ना रहे जबकि वो अल्लाह के हुजूर हाजिर होंगे। तो ये सिलसिला जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हुआ और आप जो है उन मुशरिकीन अरब के अंदर से थे, लेकिन आपको अल्लाह ने चूज़ किया और फिर आपने तबलीग शुरू की और आपके कबीले ने आपकी मुखालफत की। और कल कल ये ना कह सकें कि हमारी हदायत के लिए तो कोई नहीं आया, हमें तो किसी ने सीधे रास्ते की तरफ बुलाया नहीं, हम तक तो हक़ की तबलीग पहुँची नहीं। और तो कूल, या तुम कहो, लो अन्ना बेशक हम उनज़िला नाजिल की जाती अलैना हम पर अल किताबु किताब, लकुन्ना अलबत्ता होते हम अहदा ज़्यादा हदायत याफ्ता मिनहुम इनमें से, फ़कत तो तहकीक जाअकुम आ गई तुम्हारे पास, बय्यिनातुन खुली दलील, मिन रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से, वहुदन और हदायत है, वरहमतुन और रहमत है, फ़मन तो कौन अज़लमु मिम्मन इससे बड़ा ज़ालिम है, कज़्ज़बा झुटलाई बिआयातिल्लाह अल्लाह की आयत को, वसदफ़ा और रोके अनहा इनसे। अब क्या कहा जा रहा है कि अगर तो ये लोग कुरैश अरब की बात हो रही है कि अगर तो किताब इन पर ना नाजिल होती तो वो कहते कि अगर हम पर नाजिल होती तो हम इससे ज़्यादा हदायत याफ्ता होते, इनकी से ज़्यादा यहूद और इंसार से। हालांकि और जब किताब आ गई तो आपने देखा कि उनके क्या अमाल थे और किस कदर उन्होंने हक़ की मुखालफत की, और उनके पीछे थे यहूदी। लेकिन ज़ाहिर है कि हक़ उन्होंने पहचान लिया था, वो मानते थे कि हर चीज़ का मालिक अल्लाह है, लेकिन फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और कुरान मजीद को मानने में वो बहुत मज़ाहमत की उन्होंने, और अपने मुशरिकाना अकायद को के ऊपर चलते रहे। फ़कत तो तहकीक जाकुम, तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि अब तुम्हारे पास एक खुली दलील और कुरान और नबी की सूरत में आ चुकी है तुम्हारे रब की तरफ से। ये तोहफ़ा है उस जहालत भरे माहौल में, उस अंधेरे माहौल में जहाँ पे कोई कुछ नई कानून कायदा नहीं था। मिथ्स जो होती हैं
جیسے کوئی سانپ کی پوجا کرے، کوئی آتش پرست، کوئی بت کو، کوئی بت کس چیز کا، کوئی بت، یہ متس پہ دین ہوتا ہے نا. تو گاڈ گاڈیس اس طرح کی ان کو بنی ہوئی تھی، ان کی جو انہوں نے بنائی ہوئی تھی. یہ کس نے بنائی ہوئی تھی؟ کیونکہ نسل در نسل سے دین میں ملاوٹ ہو چکی، دین غلط چلا آ رہا تھا. یعنی کہ کسی بزرگ نے کہہ دیا، کسی حضرت نے کہہ دیا کہ یہ بات یوں ہے، تو وہ مان لے کے وہ دین بن گیا. اور پھر نسل در نسل سے کافی زیادہ جو ہے یہ بت پرستی چلی آ رہی تھی. پھر اللہ نے اس ماحول کو پاک کرنے کا ارادہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور قرآن مجید کے ساتھ اس ماحول کے اندھیروں کو روشنی میں بدلنے کا ارادہ کیا. تو پھر یہ چیزیں ان کے پاس آئیں اور جو باعث ہدایت تھی ان کے لیے اور رحمت تھی. تو پھر اس کے بعد اگر انسان مانے نہ تو اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ یہاں پہ ظالم جو ہے زیادہ تر نا مشرک کے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے. اور اللہ کی آیات کو دیکھ کر جھٹلائے، مطلب کس قدر وہ آپ پیچھے جیسے کہ میں نے ہر ایک تھوڑی تفصیل کے ساتھ ہی بیان کیا ہے کہ کس طرح انہوں نے مشرکانہ قاعدے کو جو ہے جبراً نافذ کرنے کی کوشش کی، اور حق کو جو ہے نا حق کے اوپر باتیں کستے تھے اور طنز و مزاح کرتے تھے اور مذاق اڑاتے تھے، اور جو ہے ہر حق چیز کا نا وہ کرتے تھے. مطلب جو ان سے بن پڑتا نا اس کی مخالفت کرتے تھے. حق جب ان کے پاس آ چکا تھا اس کے بعد بھی وہ ایسا کرتے تھے. اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایسا بڑا کون سا مشرک ہوگا جو حق انکار کرے دیکھ کر بھی اور روکے ان سے. یعنی نہ خود صرف رکتے تھے بلکہ لوگوں پر بھی ان کے جبر کا ڈنڈا تھا کہ آپ نے بھی اس دین کو قبول نہیں کرنا. سنجزی الذین، ان قریب ہم جزا دیں گے ان لوگوں کو، یصدفون جو منہ موڑتے ہیں، ان آیاتنا ہماری آیات سے، سوء العذاب برا عذاب، بما بے وجہ اس کے جو کانو تھے وہ یصدفون منہ موڑتے. اب کیا تھا کہ ان قریب ہم جزا دیں گے ان لوگوں کو جو منہ موڑتے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک دن مقرر ہے جزا اور سزا کا، اور اللہ نے بالکل بتا دیا ہے کہ روز محشر قائم ہوگا. اور ایز اے مسلم، ایز اے کسی بھی مذہب کے، آپ جانتے ہیں کہ موت ہر مذہب کے اندر ہوتی ہے، اور موت کا طریقہ کار جو ہے آگے دفنانے کے طریقہ کار اپنے، لیکن اللہ کا جو نظام ہے نا پوری دنیا میں یکساں ہے. ایک ٹائم لیمٹ ہے، ایک ٹائم فریم ہے، ہر انسان کا ڈیفرنٹ ہے کہ اس نے کب مرنا ہے. تو جب موت کے بعد قبر میں جانا ہے، اس کے بعد ایک پروسیجر ہے کہ وہاں پہ پروسیجر پورا ہوگا قبر کے اندر بھی، اور پھر روز محشر قائم ہوگا، اور پھر ہر انسان اس سفر کی رودات بیان کرے گا جو وہ دنیا میں کر کے آیا ہے. یہ ایک سفر ہے. حل ینظرون، نہیں وہ انتظار کرتے، الا مگر ان یہ کہ تاتیہم الملائکہ، تو آئیں ان کے پاس فرشتے، او یاتیہ یا آ جائے ربکا تیرا رب، او یاتیہ یا آ جائیں بعض و بعض آیات نشانیاں ربک تیرے رب کی. دوستو پتہ نہیں اب یہ بھی ویڈیو اپلوڈ ہوگی کہ نہیں. میں اسی طرح بناتی ہوں، 3-4 دفعہ بنا چکی ہوں، اور پھر جب اپلوڈ کرتی ہوں تو نہیں ہوتی، گیلری میں سیو ہی نہیں ہو پا رہے. شاید میرے فون میں کوئی ایرر آ گیا. اب یہ آیات کیا کہہ رہی ہیں؟ کہتی اللہ تعالیٰ جیسے کہ ان مشرکین عرب کی عادت تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزے مانگا کرتے تھے، اور معجزے بھی کیسے کہ معجزے بھی ایسے نہیں. قرآن بذات خود ایک معجزہ تھا. آپ کا اس جہالت کے ماحول میں نبی ہونا بھی ایک معجزہ تھا. انسان کے اپنے اندر بہت سارے معجزات ہیں. اس کا سسٹم جو ہے وہ بذات خود ایک معجزہ ہے. یہ کائنات میں بے شمار نشانیاں معجزات ہیں، لیکن وہ جاہل قوم جو ہے اس قسم کے معجزے چاہتی تھی کہ آپ جو ہے آپ جو منہ سے بولیں گے، اگر آپ نبی ہیں تو آپ جو منہ سے بولیں وہ ہو جائے. آپ لوگ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کافی زیادہ معجزات دیے گئے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی کافی معجزات تھے. ہر پیغمبر، حضرت لوط علیہ السلام کے مطلب حضرت نوح علیہ السلام کی وہ کتنی بڑی کشتی تھی، اور اللہ تعالیٰ بذات خود ان کو وحی کیا کرتے تھے، انہوں بنانے کا حکم دیا،
اور ان کے قوم کے لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے. اسی طرح ہر نبی کو معجزے دیے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان سے اس طرح کے معجزے مانگتے تھے کہ آپ فلاں پہاڑ، یہ مطلب یہ پہاڑ ہے مٹی کا، اس سے کہیں سونے کا ہو جائے، سونے کا ہو جائے، فرشتے ہمارے سامنے اتریں، وہ قرآن ہمارے سامنے نازل ہو. اور اس قسم کے جیسے کہ فیری ٹیلز میں ہوتا ہے کہ جیسے پریوں سے آپ نے وش کی تو پریوں نے ساری وشز پوری کر دیں، یعنی کہ فیری ٹیلز میں جو ہم سنتے ہیں اس طرح کی وہ باتیں چاہتے تھے آپ سے. تو اللہ تعالیٰ ان سے فرما رہے ہیں کہ اگر تمہارے پاس فرشتے آ جائیں یا تمہارا رب، جس رب کو تم دیکھنا چاہتے ہو، وہ اپنا دیدار تمہیں کرا دے، یا کچھ ایسی نشانیاں آ جائیں جو تم مانگتے ہو، اللہ تو بخوبی باخبر تھا نا. تو جب وہ آئیں گی نا نشانیاں، تو پھر تمہارا ٹائم جو فریم ہے دنیا کے اندر وہ بالکل ختم ہو چکا ہوگا. اس وقت اگر تم ایمان بھی لے آئے تو تمہارا ایمان تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ جب انسان کی مہلت ختم ہو جاتی ہے تب وہ دیکھتا ہے کہ فرشتے جو اترتے ہیں جان قبض کرنے کے لیے. مومن کی کس طرح ہوتی ہے، منافق کی کس طرح ہوتی ہے، ایز اے مسلم ہم جانتے ہیں. کچھ نہ کچھ علم ہمارے پاس ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہم تک پہنچا یا قرآن سے جو پہنچا. تو ایسا ہے کہ پھر جو ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ تو جو تم مانگ رہے ہو اسی وقت ہوگا جب تمہارا ٹائم دنیا میں ختم ہو جائے گا، اور اس وقت تمہارا ایمان لانا برابر ہے کہ لاؤ یا نہ لاؤ. یوم جس دن یاتی آ گئی بعض آیات ربی کا، تیرے رب کی، لا ینفع نہیں نفع دے گا نفسن کسی شخص کو، ایمان اس کا، لم نہ تکن تھا وہ، آمنت ایمان لایا، من قبل اس سے پہلے، اور یا کا سبت اس نے کمایا، فی ایمانہا اپنے ایمان میں سے، خیرہ کسی نیکی کو. اب کیا فرما رہے ہیں اللہ پاک کے جب نشانیاں ضرور آئیں گی، اس وقت آئیں گی، فرشتے ضرور اتریں گے تمہاری آنکھوں کے سامنے، لیکن اس وقت جب تم کچھ بھی کہنے سننے کے قابل نہیں رہو گے. اور اگر تم نے دل میں یا زبان ہلا کر ایمان کا اقرار بھی کیا تو وہ اقرار کسی کھاتے میں نہیں جائے گا، کیونکہ تمہارا ٹائم ختم، وہ تمہاری موت کا وقت ہوگا جب تم اللہ کی نشانیوں کو دیکھ سکو گے. تو اور پھر تم ایسے لوگوں میں سے نہ تھے جنہوں نے پہلے ایمان لاتے، کیونکہ نبی تو بہت پہلے آ چکے تھے، نبی آ چکے تھے، ان کے اوپر قرآن مجید نازل ہوا تھا. اس وقت تو سراسر حق کا مذاق اڑاتے رہے، لیکن جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دی انہوں نے ایمان لایا، تو یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو اس وقت بھی توفیق نہ ملے، یا پھر ان کے اعمال میں سے کوئی ایسا عمل نہیں تھا جو انہوں نے خیر کے لیے کیا ہو. کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان اپنے قبیلے اور کنبے میں رہ کے نا برادری کے پریشر کے اندر ہوتا ہے، اور جو ہے اسلام کو دل سے پسند کر رہا ہوتا ہے، تو کہیں وہ کوئی بات ہی ایسی کر دیتا ہے جو اس کے کھاتے میں اس کی نیکی کے طور پر سنبھال دی جاتی ہے، یا پھر کوئی ایسا چھوٹا موٹا عمل کر دیتا ہے جو خیر کا ہوتا ہے اور اس کے نامہ اعمال میں جمع ہو جاتا ہے. لیکن یہ ان لوگوں میں سے یہ وہ لوگ تھے جو نہ تو ایمان لائے اور نہ ہی انہوں نے کچھ اچھا کیا اپنے عمل میں. کل انتظروا، کہہ دیجئے کہ انتظار کرو، انا بے شک ہم منتظرون، انتظار کرنے والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ ان سے کہیں کہ تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کریں گے. کس چیز کا؟ روز محشر کا، اللہ کی طرف سے دی جانے والے عذاب کا. کیونکہ جو لوگ پے در پہ غلط باتیں کرتے چلے جاتے ہیں، ان کو رکاوٹ نہیں ہوتی اور موقع ان کو ملتے ہیں اور وہ کرتے چلے جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے حق کی توفیق چھین لیتے ہیں. تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ پھر آپ نے انتظار کرنا ہوتا ہے اپنی بدبختی کا جو آنے والی ہوتی ہے. ان الذین، بے شک وہ لوگ، فرقوا جنہوں نے الگ الگ کر دیا، دین ہم اپنے دین کو، وکانو اور ہو گئے، شیعاً گروہ لستا نہیں آپ منہم ان میں سے، فی شیء کسی چیز میں، انما بے شک امرہم ان کا معاملہ الی اللہ اللہ کی طرف ہے، ثم پھر ینبئہم وہ بتا دے گا ان کو، بما ساتھ اس کے جو تھے وہ کانو تھے وہ یفعلون کام کرتے. اب کیا ہے کہ اسلام ایک ایسا دین ہے جو گروہوں کو، فرقات کو پسند نہیں کرتا، اور
جو ہے ہمارا دین حکم دیتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور فرقے میں نہ پڑو. کسی قسم کا فرقہ اسلام میں اس کی ممانعت ہے. اب فرقے تو ہر دین میں بن جاتے ہیں. یہاں پر ان لوگوں کی بات کی جا رہی ہے جیسے کرسچینٹی میں بہت سارے فرقات ہیں، یہودیت میں بھی ہیں، اور کچھ لوگ بلیو کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام یہ ایک ٹرائنگل ہے اللہ، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بذات خود ہی خدا ہیں، اور استغفر اللہ، اس طرح کی باتیں، اور پھر ان کے بیس پر فرقے بنے ہوئے ہیں، اور ہر فرقہ جو ہے اپنے اس کو فالو کرتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ کسی کے گناہ کا کوئی بار تم پہ نہیں ہے. جو اچھا عمل کرتا ہے نا اس کا اچھا عمل اپنے لیے ہے، جو برا عمل کرتا ہے اس کا برا عمل اپنے لیے ہے. کوئی کسی کے عمل کا حساب نہیں دے گا. جب آپ کو پتہ چل جائے کہ کوئی چیز غلط ہے تو اس سے منہ موڑ لیں، اس سے اعراض برتیں. اسلام میں بھی بہت سے فرقے ہیں، اور کچھ فرقے اگر میں صحیح بات کروں، ٹرولی میرے کانوں نے سنا ہے کہ کچھ فرقات اپنے ماننے والوں کو قریب اللہ تک پہنچا دیتے ہیں. بات شروع کرتے ہیں انسانیت سے اور پہنچ جاتے ہیں اوپر عرش مولا پر، اور پھر اللہ کے ساتھ ان کو بٹھا دیتے ہیں اپنے چاہنے والوں کو. تو ایسا کسی بھی فرقے میں ایسا کرنا حد سے، کیونکہ یہ حد سے بڑھ جاتے ہیں نا. حد اسلام میں بھی موجود ہے، حد غیر مذہب میں بھی موجود ہے. حد کو کراس نہیں کرنا ہوتا. جب آپ حد کراس کر لیتے ہیں نا تو پھر آپ پر اللہ کی طرف سے لعنت کی جاتی ہے، اور لعنت زدہ شخص جو ہوتا ہے وہ بالکل ہمارے جیسا ہوتا ہے، اس کے منہ پہ کچھ نہیں لکھا ہوتا، لیکن وہ بار بار کی نافرمانی اور مشرکانہ عقائد کی وجہ سے لعنت زدہ ہوتے ہیں، اور پھر اپنے انجام کو وہ جو ہے دنیا میں بھی رسوائی اور ذلت ہے ایسے بندے کی، اور آخرت میں بھی. آخرت میں تو بہت دردناک عذاب ہے. ان آیات کی روشنی میں ہر کسی کو اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم ٹھیک ہیں، کیا ہمارے اعتقادات اتنے زیادہ تو نہیں ہو گئے کہ ہم جو ہے نعوذ باللہ اپنے پیر و مرشد کو اللہ کے برابر کا درجہ دے رہے ہیں. یہ بہت زیادہ کامن ہے، اور اس طرح یہ شرک ہے، اور شرک کی کوئی معافی نہیں ہے. فلاں کے پاس جائیں گے تو کام ہو جائے گا، یہ بھی ایک طرح کا میں بتا رہی ہوں کہ فلاں کے پاس جائیں گے تو جو کام بگڑے ہوئے ہیں یہ ہو جائیں گے، یہ بھی شرک ہے. من جاء، جو کوئی لایا، بالحسناتی، نیکی کو، فلاح، تو اس کے لیے عشر 10 امثالها اس کی مثل میں. ومن جاء، اور جو کوئی لایا، بالسیئاتی، ایک برائی کو، فلا، تو نہ یجزا، وہ بدلہ دیا جائے گا، الا، مگر، مثلہا، اس کی مانند، وہم، اور وہ، لا یظلمون، وہ ظلم نہ کیے جائیں گے. سبحان اللہ. اب دیکھیں یہ آیات اللہ کی رحمت پر دلالت کرتی ہیں کہ ہمارا رب کتنا مہربان اور کتنا رحمان اور کتنا رحیم ہے. یعنی کہ اگر کوئی انسان، ہم اپنے مذہب اسلام کی بات کر رہے ہیں، اور کہیں بھی کسی بھی جگہ اگر انسان کوئی اچھا کام کرے گا نا تو اللہ تعالیٰ 10 درجے بڑھا کے اسے اس کا اجر دے گا، اور اگر کوئی برائی کرے گا نا تو اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی بدلہ دے گا جتنا اس نے برائی کی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے کتنا مہربان ہے. اور جو ہم سنتے ہیں کہ ماؤں سے 70 گنا زیادہ ہمارا رب ہمارے لیے رحیم اور رحمان ہے، تو یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ واقعی ماں سے زیادہ وہ رحمان اور رحیم ہے. دیکھیں نا ہم لوگ کس طرح کی زندگیاں گزاریں. صبح اٹھتے ہیں ساری نعمتیں موجود ہیں. یہ اعضاء جو اس نے انسان کو بنایا، اور ہر ایک بہت ہی سینسٹیو سسٹم کے ساتھ انسان کو پیدا کیا. اگر آپ جائیں سسٹم کے اندر تو آپ کو پتہ چلے گا کہ تو پھر اتنا بھرپور نظام ہے، مکمل ہے، اور اتنا ہی نازک ہے. تو اگر ہم اس نظام کے اندر چلے جائیں، جیسے ڈاکٹرز چاہتے ہیں، تو ہم تو سوچ میں پڑ جائیں کہ ہم کیا کریں، ہم کیا نہ کریں، ہم قدم اٹھائیں نہ اٹھائیں.
لیکن اللہ تعالیٰ برابر ہمیں دنوں کی مہلت دیے جاتے ہیں ساری نعمتوں کے ساتھ. ہم اس کے قابل نہیں ہیں، پھر بھی ہمارے اوپر کرم ہے اتنا زیادہ. انفرادی طور پر ہر انسان سوچے. ملکوں میں کرپٹ حکومت آ جاتی ہے، لیکن آپ انفرادی طور پر سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگ جن کو نعمتیں عطا کی ہیں، کیا ہم اس درجے کا شکر ادا کرتے ہیں جس درجے کی ہمیں نعمتیں دی گئی ہیں، یا نہیں؟ ہم کچھ اپنی زندگی کی کمی کو لے کر روتے رہتے ہیں کہ ہاں یہ ہے وہ ہے، یوں ہوتا تو اچھا ہوتا، ایسا ہوتا تو اچھا ہوتا. تو ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتے، اور جو اس کا حق ہے نا اس کو شکر ادا کرنے کا، اس کا حق تو ہم ادا کر ہی نہیں سکتے. میں کہتی ہوں کہ اگر ہم 2 نفل شکرانے کے پڑھ لیں، چلیں نفل نہیں تو ایک سجدہ شکر کا ادا کر لیں صبح اٹھ کے کہ اے اللہ آپ نے اتنی نعمتیں دی ہوئی ہیں تو آپ کا شکر ہے کہ ہر روز ان نعمتوں کے اندر ہماری آنکھ کھلتی ہے. تو بہت ضروری ہوتا ہے نعمتوں کا شکر کرنا. اور اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ جو شکر کرے گا اس کی نعمتوں میں اضافہ ہوگا. قل کہہ دیجئے اننی بے شک مجھے ہدایت دی مجھ کو ربی میرے رب نے لا صراط مستقیم دینن ایک دین کی کہ من جو بالکل درست ہے، ملاتا جو طریقہ ابراہیم علیہ السلام کا حنیفہ جو یکسو تھے، وما اور کانا نہ تھے من المشرکین. اب کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی قریش عرب میں سے آپ کو چنا تھا نا، تو آپ کے پاس وہی اللہ نے اپنا ٹھیک علم پہنچایا، فرشتوں کے ذریعے پہنچایا، آپ کو بہت سی چیزوں آپ افشا ہوئی، آپ پر کھول دی گئی. تو یہ سب ہدایت لینے کے بعد بھی آپ قریش مکہ آپ کو کہتے تھے کہ آپ ہمارے بتوں کو تسلیم کریں، ہم آپ کے اللہ کو تسلیم کریں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے تو ایک ٹھیک اور سیدھے راستے کی اور ایک درست دین کی طرف رہنمائی کر دی گئی ہے، میرے رب نے مجھے کر دیا ہے، اور یہی وہ طریقہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا. تو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ تمام پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر آئے نا، سب ایک ہی دین کا پرچار کرتے رہے، ایک ہی اللہ کی طرف سے آئے تھے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر یہاں اس لیے کیا جاتا ہے کہ نہ صرف جو ہے یہودی ان کو مانتے تھے بلکہ کرسچین بھی ان کو مانتے تھے، اور مشرکین عرب بھی ان کو مانتے تھے، اور بہت زیادہ مطلب مانتے تھے کہ وہ جنہوں نے کعبہ شریف بنایا اور وہ اللہ کے پیغمبر تھے اور وہ سیدھے راستے پر تھے، یعنی یہ باتیں وہ بھی مانتے تھے. اس لیے ان کا ذکر یہاں پہ کیا گیا ہے، کیونکہ عیسائی جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ کا ذکر کیا جاتا تو وہ کرسچینٹی میں زیادہ ہو جاتا، اور پھر حضرت موسیٰ کا کیا جاتا تو وہ بنی اسرائیل جو ہے پھر اس کے حوالے سے جس سے یہ پیغمبر مخصوص ہو جاتے ہیں. تو حضرت ابراہیم کا طریقہ ایسا تھا کہ جو کہ بالکل درستہ ظاہر ہے، اللہ کے خلیل، تو اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے. کل کہہ دیجیے اِنَّ صلاتی و نسکی، اور میری قربانی اور میری نماز و محیا اور میری زندگی و مماتی اور میری موت للہ اللہ کے لیے ہے رب العالمین. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ میرا جینا اور میرا مرنا، میری خوشی، میرا غم، میرے معاملات سب اللہ رب العالمین کے لیے ہیں، کیونکہ اس نے مجھے ایک درست دین کی طرف ہدایت کی، مجھے اپنا پیغمبر چنا اور مجھ پر بہت زیادہ برکتیں اور رحمتیں نازل کی. اس معاشرے میں سے کسی کو چن لینا کتنی بڑی بات تھی، مطلب. اور ایک پیغمبر کا ظرف بھی بہت بڑا ہوتا ہے جس نے ایک دنیا کو مسلمان کرنا ہوتا ہے اور پیغام پہنچانا ہوتا ہے. مشرکین میں رہ کے پیغام دینا کو کافی جان جوکھوں کا کام ہوتا ہے. تو اللہ نے انہیں ہدایت دی تو وہ اس ہدایت پر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لا شریک لہ، یعنی میں اس اللہ کا بندہ ہوں جس کا کوئی شریک نہ ہو. بذالک امرت، اور اس کا میں حکم دیا گیا ہوں. انا اول مسلمین، اور میں سب سے پہلے ہوں جو فرما برداروں میں سے ہوں. یعنی کہ مسلمین کا مطلب فرما بردار ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اس رب کا بندہ ہوں جس کا کوئی شریک نہیں.
مطلب کسی لحاظ سے ذات، صفات، حقوق اور جو ہے حقوق جو ہوتے ہیں، اور اس کے بعد ان تمام چیزوں میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور میں حکم دیا گیا ہوں کہ میں سب سے پہلا فرمانبردار ہوں۔ ظاہر ہے آپ کو چن لیا گیا، اللہ نے آپ کو اپنے علم عطا کیا، رشتوں کے ذریعے آپ کو پڑھنا سکھایا گیا، اور آپ کو دین کی سمجھ بوجھ دی گئی، آپ کو توحید کی دی گئی۔ ظاہر ہے آپ کو بالکل پورے علم کے ساتھ نوازا گیا، تو آپ پہلے ہی مسلم تھے۔ ظاہر ہے آپ نے پھر ایک جد و جہد شروع کی، اور پھر آہستہ آہستہ کر کے جن کے اوپر اللہ نے بہت زیادہ کرم کیا، اس معاشرے میں سے وہ لوگ ایمان لاتے گئے، لیکن توحید کی تبلیغ کس نے شروع کی؟ آپ نے۔ آپ سے پہلے کوئی نہیں تھا اس معاشرے میں جو اسلام کی بات کرتا ہو، اور قرآن کی بات کرتا ہو، اور اللہ کی بات کرتا ہو۔ کل کہہ دیجئے غیر اللہ، کہ اللہ کے سوا اب یہ میں تلاش کروں ربن، کوئی رب، وہو رب کل شیء۔ تو اب جب کہ مجھے ہدایت آ گئی ہے، تو میں کیا تمہاری طرح تمہارے کہنے پر ایک اور رب تلاش کروں، جو کہ مجھے اچھی طرح پتہ ہے، میرے نفس کو، میرے دل کو، میری روح کو پتہ ہے کہ میرا رب اللہ رب العزت ہے، اور وہی ہر چیز کا اکیلا مالک ہے۔ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ، اور نہیں کماتا ہر نفس، الا مگر علیہا، اس کے ذمہ ہے۔ یعنی ہر شخص وہ کام کرتا ہے جس کی اختیار ہے نا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اسے اختیار دے دیا، تو وہ اپنے اختیار کو استعمال کرتے ہوئے اچھائی اور برائی میں سے کوئی ایک راہ چوز کر لیتا ہے، اور یہ کمائی سراسر اس کے اپنے سر ہوتی ہے۔ وَلَا تَزِرُ وِزْرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور نہیں بوجھ اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا۔ یعنی کہ ہر انسان، چونکہ ہر انسان اپنے ہی عمل کا ذمہ دار ہے، جو اچھائی کرے گا تو اپنے لیے، برائی کرے گا تو اپنے لیے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر یہ ساری کائنات مل کر اللہ کی نافرمانی کرے تو اللہ کو ذرا برابر فرق نہیں پڑتا، اور اگر ساری کائنات مل کر عبادت کرے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری عبادت سے اللہ تعالیٰ کی حکومت اور زیادہ وسیع ہو گئی ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ بے نیاز ہے، اور ہر انسان کے اوپر اس کی نیکی بھی اس کے لیے، اور برائی بھی اپنے لیے ہے۔ قیامت والے روز وہ اپنے بوجھ خود اٹھائے گا، نہ تو پیغمبر امت کا اٹھائے گا، اور نہ ہی امت جو ہے، نہ ہی کوئی بھی پیغمبر جو ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک دنیا کرسچینٹی میں کیا کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے مطابق ہیں، اللہ کے بیٹے، تو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے گناہوں کا صلہ ملے گا؟ بالکل بھی نہیں۔ وہ اپنے گناہ خود اٹھائے، گناہ اور اس کے بوجھ خود اٹھائیں گے۔ ثم الی، پھر طرف ربکم، تمہارے اپنے رب کے، مرجعکم، لوٹنا ہے تمہارا، فینبئکم، پھر وہ بتائے گا تم کو، بما، بے وجہ اس کے، جو کنتم تھے تم فیہ، اس میں، تختلفون، تم اختلاف کرتے۔ پھر کیا ہوگا کہ اپنے رب کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ پھر وہ بتائے گا، یعنی کہ دنیا میں جس طرح تم نے دین کو گروہوں میں تقسیم کیا، اپنی مرضی کی چیزیں ایڈ کر دی، اپنی جو پسند نہیں تھی وہ نکال دی، اور ہر طرح کا ہیر پھیر کیا، اور لوگوں تک درست پیغام پہنچنے نہیں دیا، اور اللہ کی بات میں ملاوٹ کی، تو یہ سب کچھ اللہ دیکھ رہا ہے، اور ازل سے دیکھتا آ رہا ہے، اور وہ جلد باز نہیں ہے کہ وہ تمہیں دنیا میں ہی آ کر بتا دے۔ اس نے ایک دن مقرر کر رکھا ہے ہر چیز کے لیے، اور اس دن تمہارا بھی فیصلہ ہو جائے گا۔ وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ ہی وہ ذات ہے، جَعَلَكُمْ، جس نے بنایا خلائف الارض، تم کو جانشین زمین میں، وَرَفَعَ، اور بلند کیے، بَعْضَكُمْ، بعض، فوقا، اوپر، بعض کے، درجات، لِيَبْلُوَكُمْ، تاکہ وہ آزمائے تم کو، فی ما آتاکم، اس میں جو اس نے عطا کیا تم کو۔ سبحان اللہ۔ اب اللہ تعالیٰ، اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تم کو زمین میں جانشین بنایا۔ دنیا کی امامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، اور آپ کی قوم جو ہے، یعنی آپ کی امت جو ہے، وہ کیا کہلائی؟ جانشین۔ اب ایک درست امت، اور بہت ہی
ہونے کی حیثیت سے ہمارا فرض ہے کہ ہم برائی سے روکیں اور نیکی کا حکم دیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نیک کار لوگوں کے لیے بھی درجات رکھے ہیں، جیسے ایک عام انسان، ایک مسلم، ایک مومن، ایک ولی، اس کے بعد اولیاء جو مختلف گزرے ہیں، صحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی درجات ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی اس کی عبادت کے مطابق درجات دیے۔ انسانوں میں سے بھی دیکھیں کہ کوئی لوگ ہیں جو اللہ سے ہر وقت جڑے رہتے ہیں، کوئی لوگ ہیں جو کبھی کبھی اللہ کو یاد کر لیتے ہیں، اور کوئی ایسے ہیں جو بالکل یاد بھی نہیں کرتے۔ تو ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے، چونکہ دنیا یہ ایک سفر ہے، اس میں انسان کی آزمائش ہو رہی ہے، اس میں اس کے اعمال لکھے جا رہے ہیں، اس میں اس کا طریقہ کار جو بھی وہ چوز کرتا ہے اپنے اختیار کو استعمال کر کے، ہر چیز کا علم اللہ کے پاس ہے۔ اور اس نے یہ دنیا یہ ایک آزمائش کا ہے نا، یہ دنیا ایک آزمائش کی جگہ ہے، تو اس نے انسان کو پیدا کیا اور جو ہے انسانوں پر فضیلت بھی دی مختلف حیثیتوں میں۔ کوئی کس چیز میں، اب دیکھیں سارے مسلمان جو ہیں ایک ہی طرح کی زندگی نہیں بسر کرے، اس نے ہر چیز، کسی کو کچھ دیا ہے، کسی کو کچھ زیادہ دیا ہے، کسی میں خوبیاں زیادہ کر دی ہیں، کسی میں کوئی دولت کے لحاظ سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی درجات رکھے ہیں، اسی طرح نیک لوگوں کے آخرت میں بھی اس طرح درجات ان کے اعمال کے مطابق ہوں گے۔ ان بے شک رب تیرا سریع العقاب، جلد سزا دینے والا ہے۔ یعنی کہ یہ نہ سوچو کہ قیامت کب آئے گی اور کب ہمارا حساب ہوگا، یہ اتنی لمبی ڈھیل ہے کہ انسان غفلت میں پڑ جاتا ہے اور برائیوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب وہ لمحہ آ جائے گا تو انسان کو لگے گا نہیں کہ اس نے دنیا میں اتنی زندگی گزاری ہے، بس وہی ہوگا، وہی سیٹ اپ ہوگا روز محشر کا، اور وہی ایک ڈرے ہوئے دل کے ساتھ اور کپ کپاتے ہوئے جسم کے ساتھ کھڑا ہوگا اور اللہ کے فیصلے کا منتظر ہوگا۔ یعنی یہ 100 سال بھی آپ جی لیے تو کچھ بھی نہیں ہے، زندگی ہمیشہ کی زندگی کے لیے انسان کو تیار ہونا چاہیے۔ اور وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور بے شک وہ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ پاک بہت زیادہ رحیم ہے، اس کی رحمت کی وجہ سے یہ دنیا چل رہی ہے، یہ کائنات چل رہی ہے، ورنہ انسان کے گناہ اس کو اتھل پتھل کر دیتے۔ لیکن ہمارے رب نے اس کو آزمائش کا بنایا ہے، تو جیسے بھی حالات ہوں، کتنے بھی کرپٹ حکمران آ جائیں، کتنا بھی گندا نظام ہو جائے، لیکن آپ کے رب کی یہ آزمائش اس کو سمجھیں اور اپنے انفرادی اعمال پر وہ کریں، کچھ اچھا کریں تو اس کچھ کو بہت کچھ آپ کا رب بنا دے گا اور آپ کی بخشش ہو جائے گی۔ تو دوستو آج سورہ انعام ختم ہو گئی ہے، تو اس دعا کے ساتھ اختتام کرتے ہیں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، آمین ثم آمین۔ اللہ